ये दोनों चीजें आ गई। वामिलुस सालिहात, ईमान भी है और इस्लाम भी है, इसलिए कि अमाल सालिहा का नाम इस्लाम है। तो ईमान भी अपनी जगह दुरुस्त, और ईमान की दुरुस्तगी की जाहिरी अलामत क्या है? अमाल सालिहा मौजूद हैं। उलाइक लहुम मग़फ़िरतुन, तो मालूम हुआ कि ये उस तरह की हरकत नहीं करते जिनका ऊपर तज़किरा आ चुका है। उलाइक लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, फरमाया यही वो लोग हैं कि इनके लिए बख्शिश है अल्लाह की तरफ से और भारी अजर है। बख्शिश इसलिए फरमाया पहले उसको लाए कि कोई बंदा ऐसा नहीं कि जिससे गलतियां न होती हो। मासूम तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं। इसी वास्ते अंबिया के अलावा कोई हुज्जत नहीं। हुज्जत समझते हैं क्या मतलब? किसी के काम और किसी की बात को दलील बनाना, ये फलाना ने ये बात कही है लिहाजा मसला यही नहीं, ये सिर्फ नबी की शान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और आपका इरशाद ये हुज्जत है, आपके अलावा और किसी का नहीं। मगर हां, सहाबा जो हैं चूंकि सब के सब आदिल हैं, कुल्लुहुम अदूल, तो हजरात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के से अगर कोई बात साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, तो हम यूं समझ करके उसको हुज्जत बना लेते हैं कि सहाबी चूंकि आदिल हैं, झूठे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने जो काम किया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हुए देखा होगा, इसलिए कर रहे हैं। तो मालूम हुआ कि हमारे नजदीक हुज्जत असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, असल में सहाबी हुज्जत नहीं। समझा ही नहीं बात ये, असल हुज्जत कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात साबित ना हो और सहाबी से हमको मिल जाए, तो हम यूं समझेंगे कि इस सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हुए देखा होगा, पूछ लिया होगा, जो भी है, तभी ये काम कर रहे हैं दीन। तो नबी जो है वो मासूम होता है और कोई मासूम नहीं होता, इसीलिए सिर्फ नबी हुज्जत होता है और कोई हुज्जत नहीं होता। तो यहां फरमाया कि उलाइक लहुम मग़फ़िरतुन, इनकी जब कोई मासूम नहीं, गलतियां होंगी उनसे, इसलिए मग़फ़िरत का लफ्ज़ पहले लाया कि यही वो लोग हैं कि इनकी भूल चूक को अल्लाह माफ कर देते हैं। व अज्रुन कबीर, और नेकियों का जो है बहुत भारी अजर उनको अता फरमाते हैं। फलअल्लक तारिकुम बअद मा यूहा इलैक व दाइकुम बिही सदरुक। बात फिर असल तो तज़किरा उन्हीं का था, मुजरिमीन का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब आगे खिताब है इस आयत में कि आप ऐसा न हो कि आप जो हैं इन लोगों की वजह से, ये कभी आपको जादूगर कहते हैं, कभी आपका मजाक उड़ाते हैं, कभी आपकी बातों को हवा में उड़ा देते हैं, इसकी वजह से आपके पाए सदात में लफ्जिश नहीं आनी चाहिए। आपके तबलीग और तबलीग के अंदाज में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। इसलिए कि साहब लोग तो सुनने को तैयार ही नहीं, मैं जाऊं तो ये मेरा मजाक उड़ाते हैं, ला भाई आज ये बात नहीं बयान करेंगे वरना मजाक उड़ाएंगे। फरमाया कि हरगिज नहीं। फलअल्लक तारिकुन, यहां मना नहीं किया, बल्कि ऐसे इस अंदाज में कहा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के मुताबिक है। फरमाया तो क्या शायद आप छोड़ देंगे बात वो बातें जो आपकी तरफ वही की गई, कहीं आपके दिल में ये ख्याल आ सकता? मालूम नहीं आ सकता कि जो अल्लाह ने आपकी तरफ वही करके जो चीज बतला दी, उनको किसी के ख्याल से बयान करने से छोड़ा नहीं जा सकता। ये मतलब है पूरी बात बतला दीजिए। ये मजाक उड़ाया करें, या आपको आपकी फप्तियां कसते हैं कसा करें, आपकी बात को बेतवज्जोही में खत्म कर देते हैं, ये क्या करें, ये इनका फेल है। लेकिन आपका फेल जो है वो हालात के ताबे नहीं होगा। हालात कुछ भी हों, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी जो है बहैसियत नबी के, वो ये कि दीन पूरा का पूरा इन तक पहुंचा दें, चाहे इनको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। वदाइकुम बिही सदरुका, तो फरमाया कि शायद आप छोड़ने वाले होंगे बाज उन बातों को जो आपकी तरफ वही की गई हैं, और उनकी वजह से आप अपने सीने को तंग करने वाले होंगे, यानी दिल तंग होना, किसी के हालात से मुतासिर होकर दिल तंग होना। फरमाया कि ये भी करने की जरूरत नहीं कि आप दिल तंग हों। अन यक़ूलू लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़ुन औ जाअ माअहु मलक, दिल तंगी कहे की वजह से कि साहब ये यूं कहते हैं कि अगर ये नबी हैं अल्लाह की तरफ से आए हुए, तो क्यों अल्लाह मियां ने इनके साथ एक खजाना न उतार दिया? अरे साहब, दुनिया में हम देखते हैं कि अमेरिका का एम्बेसडर जब किसी मुल्क में एम्बेसडर बना के भेजा जाता है, उसके साथ अच्छा खासा सारा सामान जाता है। ये नहीं कि एम्बेसडर को मुकर्रर करके जाओ तुम चले जाओ, यहां से जाओ वहां जाकर हमारे काम करो। अरे भाई जाएगा तो कहां से खाएगा, कहां रहेगा जा करके? तो उसके बाद सारे इंतजाम करने पड़ते हैं। अगर इनको पैगंबरी बनाया अल्लाह मियां ने, तो ये कैसे पैगंबर हैं कि हमारे घर में तो खाने को है भी नहीं, क्या तो है ही नहीं,
ہمارے گھر میں کم سے کم 10-5 جوڑے بھی کپڑے مل جاتے ہیں، ان کے یہاں تو ہے ہی نہیں، ایک کپڑا ہے تو دوسرا غائب۔ یہ کیسے نبی ہیں؟ نبی بنایا اللہ نے تو اللہ میاں جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں بھی اپنے ایمبیسیڈر کے ساتھ سہولت کی چیزیں رکھتے ہیں، یہ اتنے بڑے اللہ کی وہ وسیع القدرت خدا کے یہ نبی، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو بھوک لگے تو کھانے کو ملے نہیں، یہ کیسے نبی؟ تو فرمایا تھا کہ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کہ آپ اس وجہ سے دل تنگ ہوں کہ یوں کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتار دیا ان کے اوپر خزانہ، او جاء معہ ملک، یا کوئی فرشتہ ہی اتار دیا جاتا کہ جو ان کی تائید کرنے والا ہوتا، جو حفاظت کرنے والا ہوتا۔ بھئی باڈی گارڈ ہونا چاہیے تو کوئی ان کے ساتھ فرشتہ۔ انما انت نذیر، فرمایا کہ آپ تو بس ڈرانے والے ہیں، ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا دل تنگ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری اگر یہ ہوتی کہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ بھی ہم آپ سے پوچھتے تو بے شک آپ کو ان سے دل تنگ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی 1000 آدمیوں کا مجمع تھا، 3 آدمیوں نے میری بات مانی اور باقی آدمیوں نے نہیں مانی، تب آپ کو دل تنگ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ میاں پوچھیں گے جا کر کے کہ 3 آدمیوں نے کیوں بات مانی، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے غلطی کی ہوگی بات کے بتانے میں۔ فرمایا انما انت نذیر، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کس نے آپ کی بات کو مانا نہیں مانا، آپ کا کام صرف لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور باقی ساری چیزوں کے ذمہ دار تو اللہ ہیں، آپ کوئی ذمہ دار نہیں۔ ام یقولون افترا، فرمایا کیا یوں کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے قرآن کو، تو فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں تم بھی تیار کر کے، مفتریات افطرا کے جیسے، تو ٹھیک ہے میں نے گھڑ لیا، تم بھی گھڑ کے لے آؤ مفتریات، انہی کے جواب دینے کے لیے تم لے آؤ تم 10 صورتیں اسی جیسے گھڑ کر۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو ان کو جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد کا اپنا کلام ہے گھڑا ہوا، اگر یہ بات تمہاری صحیح ہے تو تم بھی گھڑ لو اور بلا لو جن کو بھی تم بلا سکتے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر اگر یہ آپ کی بات کو نہ قبول کریں، یعنی اس چیلنج کو نہ قبول کریں، تو خوب سمجھ لو تم سب کے سب اس بات کو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ تو پیغمبر نے گھڑ لیا، اچھا صاحب پیغمبر نے نہیں گھڑا مگر فرشتہ خود ہی لیا، فرمایا کہ نہیں، فرشتہ خود بھی نہیں لایا بلکہ اللہ کے علم سے ہی یہ کتاب اتر کر آئی ہے۔ وہ جو شیطانک ورسز کا جواب ہے یہ کہتا بے وقوف کہ اللہ کے کلام میں شیطان کا کلام جو ہے وہ شامل ہے، پتہ نہیں چلتا تھا پیغمبر کو کہ صاحب یہ جبریل کا کلام، اللہ کا کلام جبریل لا رہا ہے یا شیطان اپنی طرف سے ملا رہا ہے۔ جو اترتا ہے پیغمبر کی طرف اللہ کے علم سے اتر کر آتا ہے، اللہ کی اجازت سے آتا ہے۔ اسی کو قرآن شریف میں دوسری جگہ بھی کہا گیا کہ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله۔ یہ بات یہ تھی نا کہ بعض نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اچھا کون لے کے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل۔ انہوں نے کہا اچھا جبریل لاتا ہے تو پھر تو نہیں مانتے۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے جبریل جو ہے ہماری تو ان سے پرانی لڑائی ہے، کہیں کی لڑائی ہے؟ اس واسطے کہ ہمیشہ عذاب کے فیصلے یہی لے کے آتے رہے اور بڑے بڑے سخت قسم کے حکم لے کر آتے رہے، یہ ہمارے حق میں یہ مہربان نہیں ہے۔ فرشتہ مہربان کون سا ہے؟ وہ میکائیل، بارش لے کے آتے ہیں جس سے روزی روزگار میں برکت ہوتی ہے، وہ بہت اچھے فرشتے ہیں۔ اگر وہ لے کر آتے تو چونکہ اس میں ہمارے لیے ہمدردی ہوتی، مہربانی ہوتی، ہمارا اس میں بھلا ہوتا، ہم قبول کر لیتے۔ یہ جبریل تو بڑے سخت ہیں، ہم ان کے لائے ہوئے دین نہیں قبول کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب وہاں دیا، قل من كان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہو وہ سن لے کان کھول کر کے کہ یہ جبریل اپنی طرف سے نہیں لاتے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ آپ کے دل پر جبریل جو اتارتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے اتارتے ہیں، ان کی کیا مجال خود سے لے کے آ جائیں؟ تو اگر تم اس بات کو نہیں لائے ہوئے کو نہیں مانتے تو دراصل جبریل کا نہیں تم نے بگاڑا، یہ جبریل کی مخالفت نہیں ہوئی، یہ اللہ کی مخالفت ہو گئی، اس لیے کہ جبریل جو کچھ لا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے لا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے
ہندوستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی منادی اناؤنسمنٹ ہوا کرتا تھا تو وہ کوئی بھی آدمی ہو، پولیس کا کانسٹیبل ہو یا کوئی بھنگی ہو، جو بھی ہو، وہ اناؤنسمنٹ اس نے کر دیا. لوگ یوں نہیں کہتے کہ اس 2 پیسے کے آدمی کے بعد ہم کہاں سے سنیں؟ ہم تو کروڑ پتی ملینر ہیں، اس کی 60 روپے تو کل ہی مہینے کی تنخواہ ہے، ہم اسی بات کہیں کو مانیں گے؟ سب مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ وہ اناؤنسمنٹ کرنے والے کی حقیقت تو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا یہ جاتا کس کی طرف سے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے. اگر وہ جج صاحب کی طرف سے، کلکٹر صاحب کی طرف سے اناؤنسمنٹ کرا، سب کو ماننا ہی پڑے گا. یہاں صورت یہی ہے کہ جبریل کو مت دیکھو، بلکہ یوں دیکھو کہ جبریل لا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، تو تم جبریل کی بات کا انکار نہیں کرو گے بلکہ اللہ کی بات کا انکار کرو گے اگر نہیں مانو گے. تو یہ میں نے کہا کہ اس کا جواب ہے کہ قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا تو اس کے اندر پتہ نہیں چلتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہاں تک اللہ کی بات ہے اور کہاں تک شیطان کی بات ہے. معاذ اللہ، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اسی کو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہاں اللہ کے فضل سے ہمارے تو اس مجمع کے اندر بہنیں اور بھائی کچھ ایسے ہیں کہ جن کو شعر شاعری کا بھی ذوق ہے. دیکھیے اس روز جو ہے ہماری مدد کی تھی ایک شعر کے تعلق سے. اگر کوئی شخص کوئی شعر پڑھے اور یوں کہے کہ یہ تو اکبر کا شعر ہے، دوسرا آدمی جس کو ذوق ہوگا شعر کا وہ کہے گا غلط، یہ تو اکبر کا نہیں اقبال کا شعر ہے. آپ کہیں گے بھائی آپ تو حافظ معلوم ہوتے ہیں، کہیں کہ حافظ تو نہیں، شعر تو مجھے یاد نہیں ہے یہ، لیکن شعر کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ اقبال کا کلام ہو سکتا ہے، اکبر کا نہیں. کیسے سمجھا؟ الفاظ کی جو ترتیب اور ترکیب ہے تو اقبال کی الگ ہے، اکبر کی الگ ہے. اس ترکیب اور ترتیب سے جو شعر نہیں بھی معلوم ہے لیکن اس شعر کے انداز کو دیکھ کر کے آدمی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شعر فلاں شاعر کا ہے. جب ہم لوگوں کا یہ عالم ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 برس تک وحی کے نزول کے باوجود یہ شعور نبی کو نہ حاصل ہو سکا کہ اس میں اللہ کا کلام کہاں ہے اور شیطان کا کلام کہاں ہے؟ ہم جیسے لوگ تو اقبال اور اکبر کے کلام کو سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول میں یہ ذوق بھی نہ پیدا ہوا. کس قدر جاہل لوگ ہیں، کہاں اللہ کا کلام اور کہاں شیطان کا کلام. تو اللہ کے کلام کے اندر اور شیطان کے کلام کی آمیزش کو سمجھ نہ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے بے وقوف کی بات. تو یہاں یہ ہے کہ فرمایا کہ وَدْعُ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر یہ آپ کی بات کو نہ مانے یعنی اس چیلنج کو، تو خوب جان لو کہ یہ اتارا گیا ہے اللہ کے علم سے. وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے. ایک طرف تو یہ آتھنٹک ہے اور دوسری طرف کیا ہے، نہیں مانو گے تو نقصان اپنا ہی کرو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ آگے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو میں نے ابھی بات بتائی تھی نا، اس کے اندر بھی تو کردار ایک ہے نا جبریل فرشتے کا، ہے کہ نہیں اس میں، اس کتاب میں؟ ارے پڑھا نہیں آپ لوگوں نے کہیں؟ نہیں، اس کتاب کا بھی تو جو اس کے جو شائع کیے گئے نا تھوڑے تھوڑے سینٹینسز، تو اس میں جو اس کی جو سمری ہے وہ بھی تو شائع ہو گئی. تو نہیں، ابھی عابد اللہ قادری صاحب نے اس کو شائع کیا. تو اس میں وہ جبریل فرشتے کا ایک کردار ہے. ایک تو ہے صلاح الدین چمچہ اور ایک ہے جبریل فرشتہ، 2 کا کردار ہے. اس کے بعد آگے چل کر مہانڈ اور عائشہ کے تذکرے آتے ہیں، لیکن شروع میں 2. تو جبریل فرشتہ جو ہے اس کو کردار جو بنایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن پاک جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے، تو جو حماقت اس وقت کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کی تھی اور جو گستاخی کی تھی یہ سوال کر کے جو میں نبی نقل کیا، دراصل یہ اسی ذہن کی پیداوار ہے کہ جبریل علیہ السلام جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لانے والے اور سید الملائکہ ہیں، ان کا نام بطور اس ملعون ایک ناول کے کردار کے طور پر استعمال کرنے کا کیا معنی ہے؟ وہی سلسلہ، وہی ذہن ہے جس کو میں ابھی نقل کیا کہ دراصل ان کے مذاق بنانا تھا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کو چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال جو ہیں ان کے چاہنے کو یا ان کی محنتوں کو، یہاں ترجمہ محنتیں کر سکتے ہیں، دنیا میں پورا دے دیتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں رکھتے، کیونکہ آخرت تو انہوں نے چاہی ہی نہیں.
دنیا میں ہم ان کو دے دیتے ہیں. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ, اور دنیا کے دینے میں ہم ان میں کوئی کمی نہیں کرتے. اسی واسطے اس سے یہ نقطہ بھی کھلا کہ جتنے کافر ہیں, جتنے مشرک ہیں, وہ کیوں خوشحال نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا ہی چاہا. دنیا چاہی, اللہ نے ان کو دنیا ہی دے دی, خوب اچھی طرح دے دی دنیا کے اندر, اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے واسطے جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ انہوں نے آخرت کی کوئی بھلائی چاہی نہیں, کہاں کو ملے گی. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور یہاں دوسری بات کا جواب ہے, دوسرا سوال جو ہم جیسے لوگ پیدا کرتے ہیں, بھائی یہ تو امریکن جو ہیں, بھائی یہ جو یہودی ہیں, یہ بہت نیکیاں کرتے ہیں, تو کیا اللہ میاں ان کی نیکیوں کو ایسی ضائع کر دیں گے؟ فرمایا کہ جو ان کی نیکیاں ہوں گی بھی ان کافروں کی دنیا میں, وہ سب برباد ہو جائیں گی. وباطل, اور فرمایا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. باطل کس کو کہتے ہیں؟ حق کے مقابلے میں. حق وہ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت ہے, حق اور حقیقت تو ایک ہی چیز ہے, اور باطل اس کے مقابلے میں. حقیقت نہ ہونا اس لیے کہا گیا اور باطل اس لیے کہا گیا کہ پلاسٹک کا ایک آدمی بنا لیجئے, آدمی تو ہے دیکھنے میں, اس لیے کہ ناک بھی ہے, آنکھ بھی ہے, کان بھی ہیں, اس کے رخسار بھی ہیں, اس کے ہونٹ بھی ہیں, آدمی ہے, سب کچھ ہے, مگر کیا وہ حقیقی آدمی ہے؟ حقیقی آدمی نہیں ہے, تو پلاسٹک کا آدمی ہے. ایک جہاز آپ جو ہے پلاسٹک کا خرید لیں, بالکل اس کے پر بھی ہیں, اس کے نیچے پہیے بھی لگے ہوئے ہیں, مگر کیا وہ کہ جائے گا؟ نہیں جائے گا, کیونکہ حقیقتاً جہاز نہیں. تو یہی صورت ہے, وہ اعمال کے جن کے اندر ایمان ہے, ان اعمال کے اندر حقیقت ہے, اور جن اعمال کے پیچھے ایمان نہیں, صورت تو ہے عمل کی, حقیقت عمل اس کے اندر موجود نہیں ہے. جب حقیقت موجود نہیں تو جو کھلونے ہیں دنیا میں پلاسٹک کے, صورتاً وہ جہاز ہیں, صورتاً ٹرین ہے, صورتاً جہاز وہ کیا نام ہے, وہ ٹرک ہے یا انسان ہے, لیکن حقیقتاً نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ کھیل سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال جو بے حقیقت ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ باطل ہیں, باطل ہیں تو بیکار چلے جائیں گے. آخرت میں ان اعمال کی جزا ملے گی کہ جن کے اندر حقیقت ہوگی, یعنی حقیقت ایمان ان کے اندر موجود ہوگی. اور سنیے, انسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ صاحب انسان وہ ہے کہ جس کا ایسے ہاتھ ہوں, ایسے پیر ہوں, ایسی آنکھیں ہوں, ایسے اس کا قد ہو, یہ انسان. اچھا صاحب ٹھیک ہے, جب یہ انسان کوئی مر جاتا ہے, اس کے اندر سے روح نکل جاتی, کہیں کو لے جا کر اسے دفن کرتے ہو, اور کیوں جلانے والے اس کو لے جا کر جلاتے ہیں؟ انسان تو اب بھی موجود ہے. معلوم ہوا کہ حقیقتاً انسان جو تھا وہ نکل چکا اس کے اندر سے. وہ کیا ہے؟ روح, سول جو ہے وہ جب تک ہے تو اگر اس کے ہاتھ اور پائیں میں کوئی تکلیف بھی ہو جائے, یہاں تک کہ ہاتھ اور پیر بھی کٹ جائیں, تب بھی آنکھوں کا ستارہ ہے. لیکن اگر یہی کتنا بھی حسین اور خوبصورت انسان ہو, کتنا بھی تندرست ہو, پہلوان ہو, لیکن جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو پھر کوئی ایک گھنٹہ بھی اس کو رکھنے کو تیار نہیں. کیوں؟ یہ انسان نہیں ہے کیا؟ جیسے روح کے نکل جانے کے بعد جب اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی, ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجئے اعمال کی بھی حقیقت ہے, وہ ہے ایمان. ایمان اگر ہے تو اگر تھوڑی بہت کمی کمزوری بھی رہ جائے گی اللہ میں معاف کر دیں گے اس کو, اس لیے کہ حقیقت موجود ہے. سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی ایسے کسی انسان کے ہاتھ اور پاؤں زخمی ہو جائیں, یا ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں, انسان تو ہے وہ, لیکن اگر ہاتھ اور پاؤں تو سب کچھ ہے مگر اندر جان نہیں ہے, اس کو انسان نہیں کہا جائے گا. ایمان اگر ہے, اعمال کی تھوڑی بہت غلطی کو اللہ معاف کروا دیں گے, اسی لیے مغفرت کا لفظ شروع کئی مرتبہ اسی لیے آیا. لیکن اگر سرے سے ایمان ہی نہیں تو پھر وہاں حقیقت نہیں ہے, تو کہاں کو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس میں ایمان نہ ہو, جن اعمال کے اندر. فرمایا کہ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا, جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو جانے والا ہے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور بے حقیقت ہے وہ چیز, وہ عمل جو دنیا میں یہ کیا کرتے تھے, لہذا اس کا کوئی بدلہ نہیں. صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم.